नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। माइक बंद रखिए। तो इसरा और मेराज हमने देखे हैं कल, ठीक है। तो एक रात में जमीन से आसमानों के पार तक का नूरानी सफर था ये, ठीक है। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफर पूरी रात में नहीं बल्कि रात का एक हिस्सा, जस्ट एक पार्ट ऑफ रात, पार्ट ऑफ नाइट, उसमें जाकर आए। क्योंकि देखिए लई यहाँ पर जो वर्ड आया है ना, जैसे सूरह इसरा की आयत है ना, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात, यानी अल्लाह ताला जिसने अपने बंदे को रात के एक हिस्से में, देखिए असरा के माने भी रात में सफर करना होता है, और मजीद लैलन भी आया वर्ड, ठीक है। तो मतलब ताकीद के लिए रात ही में ये सफर हुआ है, ठीक है। और अगर लैलतुन आता ना, जैसे वर्ड गोलता से एंड होता, लैलतुल क़द्र है, देखिए तो लैलतु में ता है एक्स्ट्रा, अगर ता रहता तो उसका मीनिंग होता है पूरी रात। जैसे लैलतुल क़द्र पूरी रात है ना, फजर तक की, पूरी एंटायर नाइट। अगर लैलन आता, जैसे कि यहाँ पर सूरह इसरा में आया है लैलन, तो उसका मीनिंग होता है पार्ट ऑफ नाइट, यानी रात का एक हिस्सा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के एक थोड़े से हिस्से में, बहुत थोड़े से टाइम पीरियड में, यहाँ से जमीन पर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए, फिर मस्जिद अक़सा से सातों आसमान का सफर किए, ठीक है। तो जैसे बाज जैसे कुफ़ारे मक्का ने भी इसको झुटलाया था, माने नहीं थे, ठीक है। असल में ना गैब पर ईमान लाना ये साबित करता है ये चीज, ठीक है। अगर इंसान को गैब पर ईमान हो ना, तो ये सब बातें समझने में मुश्किल नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं ना ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। अब देखिए आज दुनिया में इंसान कितनी तरक्की कर चुका है। आप यहाँ पर बैठकर दुनिया के कोई भी हिस्से में अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, कितने टाइम में, 1 सेकेंड से भी कम। तो क्या मुश्किल है फिर? अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। रोशनी की रफ्तार हो या कोई भी स्पीड का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने एक सवारी भेजी, वो सवारी भी इतनी फास्ट है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसका एक कदम यहाँ होता है तो दूसरा उसकी हद निगाह जो होती है वहां होता है। तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तमाम चीजें जो है ये गैब से, गैब पर ईमान उससे रब्त रखती है, उससे ताल्लुक रखती है। तो जो इंसान का गैब पर ईमान होता है उसके लिए ये सारी चीजें कुछ भी मुश्किल नहीं ईमान लाना। लेकिन कुफ़ारे मक्का ने ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या किया, तकजीब की और मजीद सताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। तो ये जो सफर है इसमें क्या क्या हुआ था, मेराज का सफर, आसमानी सफर। सबसे पहले तो इसरा, इसरा यानी क्या, रात का सफर है, जमीनी सफर। रातों रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा यानी मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा तक तशरीफ ले जाना। इसका हवाला कहाँ पर आता है, सूरह इसरा यानी बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में। मेराज क्या है, मेराज उरूज, ऊपर जाना, आरजा या आरिजू, ठीक है, बुलंदी के लिए आता है। आसमानी सफर तो आलम में बाला यानी ऊपर के आलम में जिस्म और रूह समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। इसका हवाला कहाँ आता है, सूरह नजम की 7 से 18वीं आयत, ठीक है। फिर इसके जो वक़ू पज़ीर होने का जो है ये वाक़या का, इसमें इख्तिलाफ है, ठीक है। उलमा इकराम की बहुत सारी आरा है, बहुत सारी राय है। जैसे बाज़ कहते हैं 5 नबूवत के साल ये वाक़ई हुआ था, बाज़ कहते हैं 10 नबूवत, बाज़ 12 नबूवत, बाज़ कहते हैं 13 नबूवत, बाज़ कहते हैं 13 नबूवत में मुहर्रम और
13 नबूवत में रबीउल अव्वल 17 रबीउल, ठीक है। तो इन तमाम तवारीख में रिवायात का इख्तिलाफ मौजूद है, ताहम वाक़े की तफसीलात पर इत्तेफाक है। यानी जो वाक़या हुआ था वो उस पर सब मुत्तफिक है कि ये निशानियां दिखाई गई और ये हुआ है। सफर का आगाज कैसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस गए, ठीक है, और किस पर गए? बुराक पर। और बुराक कैसा था? सफेद रंग का, ठीक है। इसका साइज क्या था? गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा, ठीक है। रफ्तार कैसी थी? कदम वहां पड़ता जहां तक निगाह की आखिरी हद होती। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक को इस कड़े से बांधा जहां दीगर अंबिया अपनी सवारियां बांधते थे। अब यहाँ पर फितरत का इम्तिहान वो क्या था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। सबसे पहले तो शराब, शहद और दूध, ठीक है, ये तीनों चीजें पेश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चूज किया? दूध। तो इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को चुना है, आपको और आपकी उम्मत को हिदायत नसीब हुई। अगर आप शराब चुनते तो उम्मत गुमराह हो जाती, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारी अहादीस भी आती है, जैसे दूध पीने की दुआ है, क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही ज़िदना मिन्हु, राइट? हम जैसे कहते हैं ना इल्म के लिए दुआ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, राइट? तो यहाँ भी दूध के लिए भी क्या है कि या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा, इसमें ज्यादा कर दे मिन्हु, इससे, ठीक है। तो ये भी दूध पीने के बाद की बेहतरीन दुआ है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। अब दूध का देखिए कैसे, जैसे सूरे नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खालिस दूध जो पीने वालों के लिए खुशगवार है, राइट? और आपको पता होगा दूध कहाँ से निकलता है? ये गोबर और खून के दरमियान की जो एक पाइप होती है, एक नाली होती है, उसमें से दूध आता है। और वो भी कैसा दूध आता है? खालिस दूध आता है, ठीक है। ना कभी आपने देखा होगा दूध के अंदर गोबर मिला हुआ, ना कभी आपने देखा होगा दूध के अंदर खून मिला हुआ। हालांकि एकदम बाजू बाजू में तीनों नालियां एक साथ हैं। तो ये मौजज़ा नहीं है? खालिस दूध अल्लाह ताला एकदम क्लीन प्योर दूध पिलाते हैं, और उसमें ना कोई बदबू होती है, ना कोई आलाइश होती है, गंदगी होती है, एकदम प्योर दूध। किसके लिए? जो पीने वालों के लिए क्या है? खुशगवार है, लिशारिबीना, राइट? तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है, एक मौजज़ा है जो अल्लाह ताला हमको पिलाते हैं हर रोज। अब दूध के ताल्लुक से बहुत सारी अहादीस है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं नहीं जानता कि खाने और पीने दोनों की किफायत दूध के अलावा कोई चीज कर सकती है। यानी दूध मिल गया, इट्स अ होल फूड, ठीक है। यानी ये खाना और पीना दोनों को काफी है, किफायत करती है, मतलब इनफ है। और दूध फितरत है। मेराज के मौके पर मैंने दूध लिया और पी लिया। मुझसे कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत की तरफ राह पा ली, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को पा लिया। एक और हदीस में आता है मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को ले लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फितरत की हिदायत की है, ठीक है। तो दूध का चूज करना फितरत की अलामत है। और ख्वाब में दूध देखना ये क्या है? अल्लबनु फिल मनामी फितरा। अगर कोई ख्वाब में दूध देखता है तो इसका मतलब है वो फितरत पर है। फितरत पर है मतलब क्या? यानी उसको ईमान नसीब होगा, वो फितरत सलीम पर है, ठीक है, ये नहीं। तो यानी वो सही जा रहा है, उसको हिदायत नसीब होगी, उसको हिदायत में रग़बत है, ये तमाम चीजें, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सो रहा था कि मैंने ख्वाब में दूध पिया, इतना कि मैं दूध की ताजगी देखने लगा जो मेरे नाखून या नाखूनों पर बह रही है। फिर मैंने प्याला उमर को दे दिया, उमर रजी अल्लाह अन्हु को। सहाबा ने पूछा इस ख्वाब की क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म, ठीक है। यानी दूध फितरत भी है और इल्म भी है, ठीक है। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी को कोई हदिया मसलन चांदी सोना दे, किसी को कोई गिफ्ट दे चांदी सोना, या किसी को मिश्किजा दे। मिश्किजा क्या होता है?
لیدر کا بیگ ہوتا ہے نا جس میں پانی لے کر جاتے ہیں، چمڑے کا بیگ، یا کسی کو مشکیزہ دے یا کسی کو دودھ پلا دے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا. دیکھیے سونے چاندی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے دودھ کا. اور جو شخص یہ کلمات کہہ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح. ٹھیک ہے؟ تو اتنی بڑی فضیلت ہے تسبیحات کی بھی اور دودھ کی بھی. 3 چیزیں لوٹائی نہیں جاتی. کون سی؟ تکیہ. تکیہ یعنی ایک آرام کی چیز ہے، رائٹ؟ اگر کوئی کسی کو گفٹ دیتے ہیں تکیہ تو اس کو لوٹاتے نہیں ہیں. تیل، ٹھیک ہے، تیل بھی کھانے کی استعمال کی چیز ہے، اس کو بھی لوٹایا نہیں جاتا. اور دودھ، ٹھیک ہے، اگر کوئی تحفے میں دودھ دے رہے ہیں، نہیں نہیں ہم کو نہیں چاہیے آلریڈی بہت ہے، نہیں، لوٹاتے نہیں ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص دودھ پیے اور وہ یہ دعا پڑھے، کون سی؟ اللہم بارک لنا فیہ زدنا منہ. ٹھیک ہے، کون سی دعا ہے دودھ پینے کی؟ ہمارے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس میں مزید اضافہ فرما. ٹھیک ہے، یہی دعا جو میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی نا، تو یہ ہم کو دعا دودھ پینے کے بعد پڑھنا ہے. اللہم بارک لنا فیہ زدنا منہ. اور جنت میں بھی دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، ٹھیک ہے، دودھ کی نہر بھی ہے. تو سورہ محمد میں آتا ہے اس کا ذکر، ٹھیک ہے، جنت کا دودھ، ایسی نہریں جن کے دودھ کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دودھ آج آپ لے لو کل خراب ہو جاتا ہے، گرم نہیں کیے تو شام تک خراب ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں تو نہریں ہیں، اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا اور وہ خراب بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو دودھ کی اتنی فضیلت ہے. تو دیکھیے دودھ کو ہم کو پینا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دودھ یہ ہے کیلشیم کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور ایک وقت ہوتا ہے جب تک آپ کی باڈی کیا ہوتی ہے، ایک دم دودھ کو ایکسپٹ کرتی ہے. یعنی جیسے ینگ ایج میں کیا ہوتا ہے، جب آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں وہ دودھ ایبزارب ہوتا ہے اور ہڈیوں کو کیلشیم ملتا ہے. لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کتنا بھی دودھ پی لیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پیتے رہو لیکن وہ کیلشیم نہیں بنتا، وہ ہڈیوں کو اس سے طاقت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ دودھ پینا چاہیے، اور خصوصاً کم ایج میں، ینگ ایج میں. ٹھیک ہے، تو وہ یوزفل ہوگا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں دودھ کے بجائے، ہم دیکھیے کوئی مہمان آئے تو ہم کیا پیش کرتے ہیں ان کے سامنے؟ دودھ کے بجائے دودھ تو دیتے ہی نہیں، کولڈ ڈرنکس رکھتے ہیں، یا پھر یہ جو کوکس، یہ ساری چیزیں جنک. ٹھیک ہے، دودھ کو اکثر انکار کرتے ہیں، کیا پلاتے ہیں؟ یہی ساری چیزیں. تو دودھ جو ہے یہ فطرت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، سونے چاندی کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، اور جہاں ہم علم کے لیے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، یہاں پر دودھ کے اضافے کے لیے دعا کی گئی ہے، اللہم بارک لنا فیہ زدنا منہ. تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے. ٹھیک ہے، خالصاً سائغاً للشاربین، پینے والوں کے لیے خاص طور پر کیسا ہے؟ بہت خوشگوار بنایا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد ہم کل کیا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کراتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور 2 رکعت نماز ادا کی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کی جو شریعت ہے وہ جتنی بھی تمام جو انبیاء کی شریعت ہے نا اس کو منسوخ کرتی ہے. یعنی آپ ہی کی شریعت اب قیامت تک رہے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. پھر ہاں، 7 آسمان کا سفر جو ہوا تو پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟
حضرت آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام اپنے رائٹ سائڈ دیکھتے تو کون تھے؟ دائیں جانب نیک ارواح یعنی نیک روحیں تھی, ان کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے تھے. اور بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں بدبختوں کی ارواح تھی, ان کو دیکھ کر روتے. ٹھیک ہے. دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, دو خالہ زاد بھائی. وہاں پہ دیکھیے blue basket میں. تو انہوں نے بھی مرحبا کہا, نبوت کا اقرار کیا. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ان کو کائنات کا آدھا حسن دیا گیا. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, انہوں نے بھی نبوت کا اقرار کیا, سلام کا جواب دیا. پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, وہاں پر انہوں نے بھی سلام کیا, سلام کا جواب دیا, نبوت کا اقرار کیا. چھٹے آسمان پر وہاں پہ دیکھیے باہر بالکنی میں, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. تو جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ میرے بعد بھیجے گئے نوجوان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے. ساتویں آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, اور ان کی دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر ہے فرشتوں کی کثرت اتنی ہے کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, دوبارہ ان کی پلٹنے کی باری نہیں آتی. 1 منٹ ہوتے. سدرۃ المنتہا پر وہاں تک لے جایا گیا, تو وہاں پر کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو سدرہ یعنی کیا؟ بیری کا درخت, منتہا یعنی انتہا یعنی اینڈ پر. ٹھیک ہے, لاسٹ اینڈ پر بیری کا ایک درخت, جو کیسا تھا؟ بہت زیادہ خوبصورت, جس کے پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کانوں کے جیسے تھے, پھل جو تھے بڑے بڑے مٹکوں کے جیسے, کنڈوں کے جیسے. ہجر جو علاقہ ہے وہاں کی ایک ایسے مثال کے طور پر بتایا گیا, جیسے ہجر کے علاقے کے بڑے مٹکے ہوتے ہیں نا, ویسے وہاں کے پھل. خوبصورتی کیا ہے؟ سونے کے پتنگے چھا گئے, اللہ کے حکم سے رنگ ایسے تبدیل ہوئے کہ کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. یہ وہ آخری حد ہے جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو سدرۃ المنتہا. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, ٹھیک ہے, جبار جل و جلالہ کی بارگاہ اور فرضیت نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رکھا. یہ جو اس طرح سے کہا جاتا ہے نا 2 کمانوں کے برابر, اس کا مطلب ہے بہت قریب تھے. ٹھیک ہے, 2 کمان کیا ہوتے ہیں؟ کمان یعنی کیا؟ وہ جو بو ہوتا ہے, بو اینڈ ایرو. ٹھیک ہے, ایک تو ایرو ہوتا ہے تیر, ایک کمان ہوتی ہے جس میں تیر کو رکھ کے چلایا جاتا ہے. رائٹ, تو وہ جو کمان ہوتی ہے اس کے 2 سرے آپ دیکھیے کتنے قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب تیر ڈالتے ہیں تو اور قریب ہو جاتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں نا, پل کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے محاورہ ہے. 2 کمانوں کے برابر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہت کم فاصلہ رہ گیا, بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا گفٹ دیا؟ عطیہ الہی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی. ٹھیک ہے, پھر وہ تخفیف ہوئی کس طرح سے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت, آپ کی امت ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی, اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے, یعنی کم کرائیے. میں بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزما چکا ہوں. ٹھیک ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا, انہوں نے اشارہ کیا, ہاں اگر آپ چاہیں, یعنی چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو چلتے ہیں. دیکھیے یہاں پر نا آپ غور کریے, جبرائیل علیہ السلام کا کردار دیکھیے آپ, جیسے ہم نے کل ان کی عظمت کے بارے میں پڑھے ہیں. اتنی بڑی مخلوق ہے, اتنی شان والی مخلوق, اتنی خوبصورت, ہیوج ہے, ایک دم بہت عظیم ہے, لیکن ہمبلنس دیکھیے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہتے ہیں کہ ہم چلیں اوپر, ہم تخفیف کرا کے لائیں, تو کیا کہتے ہیں؟
ہاں چلتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چلیے۔ کتنی دفعہ لے جا رہے ہیں، لیکن ہر بار کیا کہتا ہے چلیے، ہمیشہ۔ تو کیا بتاتا ہے ان کی عاجزی۔ یہ نہیں کہتے کتنی بار چلو میں، ایک دو بار بس ہے ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، نہیں، ہر بار لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا بتاتا ہے کہ کتنی عاجزی ہے، کتنی فرما برداری ہے، ہمبلنس ہے۔ پھر نمازوں میں تخفیف ہوتی ہے 50 سے، پھر 5، ابتدا میں 50 تھی لیکن متعدد بار یعنی بار بار وہاں پر جا کر پھر اس کو تخفیف کرائے گی تو 5 نمازیں رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ اور تخفیف کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم ہم کرتا ہوں۔ تو اوپر سے آواز کیا آئی؟ ندا الہی، میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ تو 5 پڑھیں گے تو ثواب کتنا ہے؟ 50 کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر آتے ہیں، کیا کیا تحفہ لے کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اور تحفہ تھا جو پچھنے کا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے تعلق سے بھی تھوڑا احادیث میں دیکھتے ہیں، پچھنے کے بھی بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں، جیسے آپ سورہ بقرہ کی حجامہ لاسٹ آیت ہے۔ حجامہ کرانے کی بات بول رہی جی ہیں جی یہ پچھنے؟ اچھا جی 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 پچھنا یعنی سینگی لگانا۔ اچھا جی، حجامہ کرانا جی۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکے میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تشت سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چل۔ دیکھیے جیسے کہ حدیث میں یہاں پر آتا ہے نا کہ کمرے کی چھت کھلی اور مجھے لے جایا گیا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بھی تھے اور وہاں سے لے جایا گیا تو پہلے حرم میں لایا گیا، ٹھیک ہے؟ گھر میں بھی اگر تھے جیسے حدیث کے الفاظ ملتے ہیں تو وہاں سے پہلے کہاں لایا گیا؟ حرم میں لایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے قرآن میں خود آتا ہے نا مسجد سے مسجد تک کا سفر تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ بات بھی واضح رہے۔ پھر یہ بھی ہم نے کل دیکھے ہیں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو بتائے کہ میں معراج کا سفر کر کے آیا ہوں تو اب وہ لوگ تکذیب کرنے لگے، پھر بعد میں کیا کیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے چلو چیک کرتے ہیں صحیح بول رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو سوال کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہ رکھ سکا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہر چیز نوٹ تو نہیں کر رہے تھے کہ مجھے آ کے یہ پوچھیں گے تو میں وہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا محفوظ نہیں رکھ سکے جو دیکھے تھے وہاں پر۔ مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ بیت المقدس کیسا تھا یہ وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اتنا اس کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا جس کا مجھے کبھی آج تک اس سے پہلے افسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ اب آپ تصور کریے بیت المقدس سامنے ہے ایک دم آپ کے، مجھے میرے سامنے کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا، اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا، جو بھی سوال کرتے میں ان کو بتا دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ میانہ تن و توش کے تھے اور گٹھے ہوئے جسم کے اور گٹھے ہوئے تھے جسم کے ایک آدمی ہے جیسے قبیلے شنوا کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان کا حال حلیہ بھی اب بتا رہے ہیں کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، لوگوں میں سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کروائی، پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک جہنم کا داروغہ ہے، یعنی یہ مالک ہے جس کا، جو جہنم کا داروغہ ہے، اس کو سلام کیجئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پہلے مجھے سلام کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ڈسکرپشن جو وہ سوال کرتے تھے پورا بتا دیا، اور یہ بھی کہ جو ایک قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ بھی سفر میں ہے، اس کے بھی بارے میں پورا، اس کے اونٹوں کی تعداد کیا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں، ساری اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی تھی۔ پھر یہ حدیث ہم دیکھ چکے جبرائیل علیہ السلام کی، اور ہاں، اور کچھ نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت دیکھی تھی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، ناخن کیسے تھے؟ تانبے کے، ٹھیک ہے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے، ناخنوں سے کیا کر رہے تھے؟ اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے، اور سینوں کو بھی چھیل رہے تھے۔ دیکھیے تھوڑی سی بھی اگر پھنسی آ جائے نا چہرے پر، پمپل آ جائے، تو ہم کتنا خیال رکھتے نا، اس کو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، وہ کہیں پھٹ کے دوسری طرف نہ پھیل جائے، اتنا خیال رکھتے نا۔ تو کہا یہ کہ اپنے ناخنوں سے چہرہ چھیلنا، سینے کو چھیلنا۔ اب یہ کون سے لوگ تھے؟ تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل علیہ السلام؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ غیبت کرنے والے، بہتان لگانے والے۔ تو یہ جہنم میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، منہ کو آگ کی خینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گئے دنیا کے خطیب ہیں، خطبہ دینے والے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، دوسروں کو کہتے تھے جھوٹ مت بولو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، چوری مت کرو، لیکن خود یہ سارے کام کرتے تھے۔ تو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یعنی پڑھتے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بولنا ہی نہیں ہے کسی کو، ہم کو پکڑا جائے گا، خینچی سے کترا جائے گا منہوں کو، تو اس لیے بولے ہی نہ، نہیں، بولنا تو ہے ہی، ٹھیک ہے، نصیحت تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس سے تو بچائے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن خود بھی عمل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم فرمائیے۔ پچھنا کیا ہوتا ہے؟ ہجامہ، سینگی لگانا کہتے ہیں نا، یہ بھی ورڈ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے سینگی لگانا؟ پہلے کیا کرتے تھے، سینگ جو ہوتا ہے نا، گائے کا سینگ وغیرہ، اب وہ سینگ جو ہے نا اندر سے ہالو ہوتا، ٹھیک ہے، اندر سے ہالو رہتا، تو اس کو کیا کرتے تھے، جو حصے میں پچنا یا جو حصے میں ہجامہ کرنا نا، اس کو تھوڑا سا کھرچتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو جیسے آج کل کیا کرتے ہیں بلیڈ سے اس کو تھوڑا سا کٹ کرتے ہیں، کٹ کر کے کیا کرتے پہلے، پھر وہ سینگ لگاتے۔ دیکھیں ہالو چیز کو آپ کہیں بھی رکھتے ہیں نا تو اس میں وہ سک کرنے کی خصوصیت آ جاتی ہے، سکشن والا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پر لگا کے جسم کے اندر سے جو گندا خون ہوتا ہے اس کو نکال لیتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں سینگی لگانا، اسی سے ورڈ سینگ، یا پھر پچھنا لگانا، یا ابھی ہمارے اس میں جو بولتے ہیں وہ ہجامہ، اور دوسرا ورڈ کیا ہے کپنگ، ٹھیک ہے۔ تو کپنگ کا یا سینگی لگانے کا یہ تحفہ کہاں پر ملا؟ معراج میں، اوپر سے ملی ہے یہ چیز، علاج کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ شہد میں شفا ہے، اور
کلونجی میں شفا ہے، خست الہندی میں شفا ہے، اور ہجامہ میں شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو دیکھیے جسم کے کوئی بھی حصے میں کوئی بھی بیماری ہے کہیں بھی، یا بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں پرابلم ہے، تو آپ فوراً ہجامہ کرائیے، ٹھیک ہے۔ ہجامہ کرانے سے پہلے، جانے سے پہلے وضو کر کے جائیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ جو میں ہجامہ کرنے جا رہی ہوں اس کو ذریعہ بنا دے شفا کا۔ تو آپ جب ہجامہ سے واپس آئیں گے تو آپ ایسے فیل کریں گے جیسے آپ کا جو بھی پرابلم ہے وہ سب نکل گیا، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے۔ ہجامہ کرنے کے بعد آپ اتنا ریلیکس محسوس کرتے ہیں جیسے ساری بیماری وہیں پر چھوڑ کر آ گئے، سب نکل گئی۔ تو ضرور ضرور ہجامہ کرائیے۔ دیکھیے زندگی میں ایک بار تو ضرور کرانا چاہیے، لیکن متعدد مرتبہ بھی کرانا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہماری دیکھیے جو اسکن ہوتی ہے نا، ہماری اسکن کے اوپر جو اسکن کے اوپر کی لیئر ہے نا، اس میں جیسے آپ کو چوٹ لگتی ہے تو اس میں دیکھیے پیپ جمع ہو جاتا ہے، پس ہو جاتا ہے نا، تو یہ اوپر کی جو اسکن ہوتی ہے نا اس میں گندا خون جمع ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اصل میں کیا کرتے ہیں کپنگ میں، ہجامہ میں، اوپر کی ہی اسکن سے وہ خون نکالتے ہیں، گندا خون، اور جتنا آپ نکالتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پھر اتنا اور پیدا بھی کرتے ہیں، خون نیا آتا ہے۔ جب نیا خون آتا ہے، نئے سیل رہتے ہیں، سب کچھ نیا، تو پھر انسان فریش محسوس کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جن کو نظر لگ جاتی ہے نا، نظر بد، یا جن کو جن کے اثرات ہو جاتے ہیں، یا جن پر جادو ہو جاتا ہے، ان تمام کا علاج ہے ہجامہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے نا واپس، تو فرشتوں نے مطلب ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اپنی امت کو ہجامہ لگانے کا حکم دو، ان کو بولو اس سے علاج کراؤ۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو ہجامہ کرائے ہیں؟ بعض کو تو پتہ بھی نہیں ہجامہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سنت ہے، سنت سمجھ کر ضرور کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار کیا تھا۔ ایک بار سر میں اتنا درد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے سر میں ہجامہ کرائے تو آپ کو افاقہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے، دیکھیے تمام دن میں آپ کرا سکتے کوئی بھی ڈے میں، لیکن کچھ افضل ڈیز بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہترین دن بھی ہے، اور وہ کیا ہے، جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے، مون کیلنڈر، چاند کی جس کو تاریخ کہتے ہیں، تو اس میں جو 17 تاریخ ہوتی ہے 17، اور 19 تاریخ 19، اور 21 21 تاریخ، 17 19 21، 17 19 21، یہ تاریخ جو ہے، یہ ڈیٹس جو ہے، یہ بہترین ڈیٹس ہیں۔ اب یہ کیوں بہترین ہے؟ دیکھیے اصل میں نا، جب چاند کی 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ یہ جو ہوتی ہے نا، 15 تاریخ، ٹھیک ہے، 15 دن گزر جاتے ہیں، تو ہمارا جو جسم کا خون ہوتا ہے نا وہ جوش مارنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ اگر سورہ فلق کی اگر تفسیر پڑھیں گے نا، مائک بند کر لیجئے پلیز، آپ کو جب بولنا ہے نا تب مائک کھولیے، ٹھیک ہے، آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں روک کر بھی آپ بول سکتے ہیں، آپ کو کچھ کہنا ہے تو ضرور۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ شروع کی جو تاریخ ہوتی ہے نا، اس میں ہمارا جو خون ہوتا ہے نا بہت جوش مارتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم سورہ فلق میں بھی پڑھتے ہیں نا، جس میں چاند کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے کہ چاند میں جو ہے نا وہ اس میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کی لہروں کا پانی اوپر نیچے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، سمندر کی لہریں جو ہیں ویوز، وہ اگر اوپر ہے تو اس کا پانی نیچے ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنی طاقت وہ سمندر پر بھی کر سکتا ہے، اس کے ویوز پر، اس کے ٹائڈس پر، تو ہمارے جسم کے بھی پانی کو وہ کم نیچے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاند میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، اس کو ایک خصوصیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ زمین پر جتنا بھی شر ہے اللہ تعالیٰ، ان شر سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور آسمان پر بھی جتنا بھی شر ہے اللہ تعالیٰ، ہم وہ شر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فلق ضرور پڑھیے آپ، اس کی تفسیر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی بہت انسان کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جب شروع کی جو تاریخ ہوتی ہے 1 سے 15 تک، اس میں جسم میں ہمارے خون بہت جوش کھاتا ہے، تو اس ٹائم پر ہجامہ کرانے سے زیادہ خون بہنے کے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے
بہترین تاریخ کیا ہے؟ اب دیکھیے ڈھلان ہوتا ہے نا، جیسے چاند بھی ایک طرح سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے نا، مطلب ڈھلان شروع ہوتی ہے اس کے 15 تاریخ کے بعد. تو 17 تاریخ، 19 تاریخ، 21 تاریخ یہ افضل ترین ڈیٹس ہیں کس کے؟ ہجامہ کے لیے. اگر آپ کو یہ ڈیٹس نہیں ملتے ہیں تو پھر آپ نارمل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخ کے علاوہ بھی کرایا ہے ہجامہ، یہ تاریخ میں بھی کرایا ہے اور ان کے علاوہ بھی دوسرے تاریخ میں بھی کیا ہے. اسرا والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا، جس بھی جماعت کے پاس سے گزرتے تھے فرشتوں کے، انہوں نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگانے کا اہتمام ضرور کرنا. ٹھیک ہے، تو اتنا اہم ہے دیکھیے سینگی لگانا، ہجامہ کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ جہاں بھی آپ جائیں نا ہجامہ کرانے کے لیے، تو ان کو سب پتہ رہتا ہے کہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں، کہاں پر کون سے کس علاج کے لیے کہاں کرانا ہے. تو ضرور کرائیے ہجامہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ حکم کہاں ملا ہے؟ یہ اوپر سے حکم آیا ہے. ٹھیک ہے، معراج میں تحفہ ملا ہے. باجی ضرورت نہ ہو تب بھی ایک سنت پوائنٹ جو ہوتا جی ہے نا جی اس پہ بے کرنا شک، بے چاہیے. شک، بہت اچھا پوائنٹ. ضرورت نہیں بھی ہے تو سنت سمجھ کر کرا لیجیے. ٹھیک ہے، سنت ادا ہو جائے گی. تو انشاءاللہ کرائے بات جی بالکل کرائیے. دیکھیے کسی نے اگر ایک بار کرائے ہیں تو 2 بار کرائیے، 3 بار کرائیے. ٹھیک ہے، بار بار کرائیے کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ ماشاء اپنا اللہ. خون ہجامہ کو کیا گندا کرنا منگا باجی؟ کے گھر میں رکھتے ہیں. دیکھیے خون کو کیا کرنا پھر؟ دیکھیے ایک اور بات، ہاں بہت اچھا سوال ہے. یہ جو کپس ہے نا، اگر آپ نے خرید لیے ہیں اپنے کپس، ٹھیک ہے، امیزون پہ وغیرہ آپ کو کپس مل جاتے ہیں، اگر آپ نے اپنے خود کے خریدے ہیں تو آپ وہاں پہ جب کرانے کے بعد وہ لے کر آ جائیے. ٹھیک ہے، لے کر آنے کے بعد زمین میں اس کو گاڑ دیجیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کپ کو بھی گاڑ دینا چاہتے ہیں تو گاڑ دیجیے، یا پھر اگر آپ اس کو دھو کر ری یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دھو کر ری یوز بھی کر سکتے دوبارہ. ٹھیک ہے، اور بلٹ کو باجی گاڑنے کا. ہاں اگر آپ کو وہ نہیں چاہیے، آپ کو دوبارہ یوز کرنا ہے تو وہاں مت پھینک کر آئیے، اپنے اپنے کپس لا کر آپ کہیں زمین میں اس کو گاڑ دیجیے. کیونکہ دیکھیے جی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کچرے میں جب پھینک دیتے ہیں نا خون کے ساتھ، تو بعض بچے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ کپس تھوڑا وہ الگ چیز دکھتی. تو اس سے نا ہم اپنی احتیاط خود کریں گے نا تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی آپ کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. ٹھیک ہے، زمین کیسی ہے؟ ایک دم چٹیل میدان ہے، پلین گراؤنڈ ہے، تو وہاں پر سبزہ اگانا ہے، درخت اگانا ہے. تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ تسبیحات یہ بھی آپ کو اوپر سے ملی ہے گفٹ. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو چھٹے آسمان میں واقع ہے. کہاں پر ہے سدرۃ المنتہا؟ چھٹے آسمان میں. ٹھیک ہے، زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے. ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے آ رہی ہے یا نیچے سے اوپر جا رہی ہے کوئی چیز تو چھٹے آسمان پر آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سورہ نجم کی آیت ہے 16 کہ ڈھانپ لیتی ہے وہ چیزیں جو ڈھانپ لیتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے. یعنی کیا ڈھانپ لیتا ہے اس کو؟ سونے کے پتنگے. سونے کے پتنگے مطلب کیا ہے؟ فلائز. جی یہ ایک بتانے کے لیے دیکھیں سونے کے وہ پتنگے کس طرح سے ایک کثرت کی ایک تعداد ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں رائٹ، اور حرکت کرتے ہیں، تو وہ ایک ان کی خوبصورتی ہوتی ہے رائٹ. تو بہت زیادہ بھی ہے تعداد میں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئی، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والے گناہوں سے بچا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچا رہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ بھی آپ کو تحفہ ملا تھا اوپر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، کیا ہاں سدرۃ المنتہا اور پھر
ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے صبح، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا ریئیکشن تھا کہ لوگوں کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑ کر جانا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا جواب تھا؟ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ کہی ہے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی جو بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح شام آتی ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. تو اس پر آپ کو کیا لقب ملا؟ صدیق. صدیق یعنی فعیل کے وزن پہ، ہمیشہ سچ بولنے والا، فار ایور، ان کی صفت. قریش کیا کیے تھے اور وہ تکذیب کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے بیٹھ کر فکر مند ہونا کہ قوم تکذیب کرے گی، ابو جہل اور دیگر سرداروں کا مذاق اڑانا، تالیاں بجانا اور سر پر خاک ڈالنا، مطلب لو کر لو بات. یہ نئی بات آ گئی اس طرح سے. پھر امتحان لیا گیا، تجارتی قافلے کی خبر بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے شام سے واپس آنے والا قافلے کے متعلق سوال کیا تھا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال اور پہنچنے کا وقت، یہ سب کچھ ویسا کی ویسا ہی بتایا، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ہے. لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ کفر پر ہی اصرار کیا. اور ایک مسجد اقصیٰ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا گیا، اور آپ نے پورے اوصاف اس کے جو وہ پوچھتے گئے آپ نے اس کو بتایا. اللہ کی طرف سے مسجد کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روشن کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازے اور نشانی کی بالکل ٹھیک ٹھیک تفصیل بتا دی. اور اسرا سے پہلے صرف 2 رکعت نمازیں تھی، صبح اور 2 رکعت صبح 2 رکعت شام ادا کی جاتی تھی. اسرا کے بعد جبرائیل علیہ السلام صبح تشریف لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت، اوقات اور ادائیگی کا پورا پریکٹیکل ڈیمو بتائے. ٹھیک ہے. معراج کا سب سے عظیم تحفہ، کون سا عظیم تحفہ ملا معراج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 5 نماز پڑھنے کا، نماز. 5 ٹھیک ہے. وقت کی کیا نماز. کیا تحفے لے کر آئے ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے سونے کے پتنگے وغیرہ تھے وہاں پر، لے کر آتے نا 2-3 پتنگے وہاں سے یا کہیں اور، سونے کی چیزیں لے کر آتے امت کے لیے. نہیں لائے. کیا لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز. کا تحفہ، نماز کا تحفہ. نماز لے آئے. اور کیا لے کر آئے؟ جو شرک کرے اس سے بری. حجامے کا حکم. اور کیا لائے؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ سورہ کی بقرہ کی آخری آخری 2 سورہ آیات. کی آخری 2 آیات. آخری 2 آیات. ٹھیک ہے. تو باقی سارا قرآن جو ہے وہ دنیا میں زمین پر آیا ہے اور یہ چیزیں اوپر سے آئی ہیں. چلیے پھر ہم تو دیکھیے آج تو ہمارا ریکیپ ہی ہو گیا، پورا ریویژن ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو نماز کی جو اہمیت ہے نا وہ پتہ چلتی ہے. نماز ڈائریکٹلی، براہ راست، بغیر کسی واسطے کے، ٹھیک ہے، اللہ کی ملاقات کے وقت دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ حکم اوپر سے آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز کا حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تھی نا، تب جیسے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی نماز کا حکم ملا تھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جب گئے تھے نا، تب ان کو بھی نماز تحفے میں ملی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا؟ نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا کہ نماز ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے اور ہم اسی سے غفلت برتتے ہیں. نماز دراصل کیا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. سجدے میں دیکھیے ہر سجدے کے عوض بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتے ہیں. سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز اور سجدہ یہ بلندی کا ذریعہ ہے. اور شیطان نے یہی نہیں کیا تھا نا، سجدہ ہی نہیں کیا تھا. تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ بندوں کو بھی اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام اور کفر کے درمیان بھی فرق کرنے والی نماز ہے. اور سب سے پہلے جو پرچہ چیک ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ قیامت کے دن نماز ہی کا ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اب آپ سوچئے، آپ کا پیپر کریکشن ہو رہا ہے، آپ کا پیپر چیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلا سوال ہے نماز، اور اس پر ریڈ پین سے کراس ہے. چیک کر رہے ہیں ریڈ پین سے کراس. دیکھیے جو ٹیچر ہے ان کو یہ پتا ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ کا وہ پیپر چیک کرتے ہیں نا، پہلے کوشچن میں ہی سمجھ جاتے کہ آگے اس کا پیپر کیسا ہوگا. شروع میں ہی اگر کراس 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 غلط 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 ملا نا، تو سمجھ جاتے کہ اب آگے اس نے کیا کیا ہوگا. تو جب نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، نماز ہی برابر نہیں ہوگی یا پڑھے نہیں ہوں گے، تو پھر آگے پھر کیا ہوگا حساب کتاب. تو اس لیے ہم کو نماز ہماری سب سے پہلے صحیح کرنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور وقت پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے.
دیکھیے نماز مشکل کیوں لگتی پتہ ہے؟ نماز مشکل کیوں لگتی، بھاری کیوں لگتی؟ اگر اس کو وقت پر ادا نہیں کیے تو. ٹھیک ہے، جب آپ نماز کو ڈیلے کرتے ہیں نا تو وہ نماز ڈیفرنٹ رہتی ہے، اور نماز آپ اول وقت میں پڑھتے ہیں تو وہ نماز میں خشوع خضوع بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے. تو اس لیے نمازوں کو ان کے ٹائم پر پڑھنا چاہیے، اوقات میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.